अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बे औलाद, इस छोटे से वीडियो को बहुत बागौर सुन लें। आपने, मैं जानता हूँ, बहुत वजीफ़े किए होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल की होंगी, बहुत जगह ब जगह आप पहुँचे होंगे, मगर हर जगह से मायूस, नाउमीद लौट कर जब इंसान आता है तो फिर उसका कोई भी काम पर, किसी भी बात पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। एक मर्तबा आप इस पर ज़रूर अमल करें, एक मर्तबा इसको ज़रूर आप आजमाएं। आज जो मैं आपको अमल बताऊंगा वो एक रोज़ा रखने का अमल है। जिस दिन आपकी बीवी या कोई मेरी बहन सुन रही हो जो बे औलाद हो, तो मैं उन्हीं से मुखातब हूँ। जिस दिन मेरी बहन नापाकी की अय्याम से पाक हो गए, उससे अगले दिन का उसको रोज़ा रखना है और शाम को इफ्तार गाय के दूध पर करनी है। और उस पर क्या पढ़ना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि औलाद के लिए इंसान डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, हकीमों के पास जाता है, तबीबों के पास जाता है, डॉक्टर हमारी रिपोर्ट वगैरह कराते हैं। लड़का और लड़की दोनों की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आए, सारी चीज़ें नॉर्मल हों, कोई परेशानी नहीं हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई परेशानी नहीं है, फिर भी औलाद नहीं हो रही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई परेशानी आ जाए किसी रिपोर्ट में, गांठें वगैरह, ये तो जाहिर सी बात है ख़वातीन के अंदर एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। गांठें किसी के अंदर कम होती हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होती हैं, अक्सर ज़्यादातर सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई हैं। तो गांठें आ जाती हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारे डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर ही ये ऐलान कर देते हैं, मरीज़ से बता देते हैं कि तुम्हारे औलाद नहीं होगी, तुम कभी भी अब माँ नहीं बन सकती, तुम कभी भी किसी बेटे या बेटी को जन्म नहीं दे सकती, आपके अंदर ये कमी है, आपकी रिपोर्ट के अंदर ये कमी है। डॉक्टर ने उसको बताया। तो अब ये जो लड़की थी, जो हमारी बहन थी, इसके जहन में, इसके दिलो दिमाग में वो ऐसा बस गया कि अब मैं किसी भी आमिल के पास जाऊंगी, किसी हकीम के, किसी तबीब के पास जाऊंगी, कोई कुरानी वजीफ़ा या कोई हदीसी वजीफ़ा करूंगी तो मेरे औलाद तो होली ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस MBBS डॉक्टर ने मना कर दिया है, मुझे उस डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टरनी ने मना कर दिया है, तुम्हारे औलाद ही नहीं होगी। तो अब मैं ना तो कोई वजीफ़ा करूँ, ना ही मैं किसी के पास दुआ के लिए या कि अपने इलाज के लिए नहीं जाऊंगी। मैं अपनी उन बहनों से मुखातब हूँ जो मेरी बहनों के दिलो दिमाग पर ये असर ज़ाहिर हो गया कि हमारे पास अब औलाद नहीं होगी, हमें अल्लाह अब औलाद नहीं देगा। बहुत ताने आपको सुनने मिले हैं, ये मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होता है, ये हमें इल्म है। मगर आप मुझे बताएं, आपको औलाद कितने दिन नहीं हुई है? कोई मेरी बहन ऐसी होगी जिसकी शादी को 2-4 साल हो गए होंगे, औलाद नहीं हुई होगी। कोई मेरी बहन ऐसी होगी जिसको 8-10 साल हो गए होंगे, औलाद नहीं हुई होगी। क्योंकि बहुत सारी बहनों के हमसे भी कांटेक्ट रहते हैं, कमेंट के ज़रिए, बात के ज़रिए वो हमसे बताती हैं कि 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारी शादी को, हमें अभी औलाद नहीं हुई है। तो ऐसे हम पर भी ख़बरें आती रहती हैं, फ़ोन पर भी राब्ता रहता है और कमेंट के ज़रिए भी आप तमाम हज़रात हमसे मोहब्बत करते रहते हैं। तो यकीन जाने तकलीफ़ तो बहुत होती है सुनने के बाद। ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में होता, ये सिस्टम हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हें अभी अता कर देते, मगर नहीं, ये मेरे रब की मर्ज़ी है और इसमें मेरी और आपकी भी कोई ना कोई बेहतरी होगी जो मेरा रब हमारे लिए औलाद देने में इतनी ताख़ीर कर रहा है। इसीलिए अल्लाह की रज़ा पे हमें राज़ी रहना चाहिए। और मैं उन बहनों से कहता हूँ जो कहती हैं, जो मैं बात कर रहा था कि हम बांझपन का शिकार हैं, हमारी सास हैं, हमारे घर की और ख़वातीन हैं, महल्ले की और ख़वातीन हैं, जो थोड़ी सी भी नोक झोंक हो जाए तो उसमें हमें ताना दिया जाता है
اس میں تانے بہت دیے جاتے ہیں، محلے میں کوئی پریشانی آ جائے، کیا اس نے کرا کے لا دیا ہوگا، کوئی دقت آ جائے تو بے اولادوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ نہیں اس نے کیا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا، اس نے پڑھوا کے لا کے دیا ہوگا، میرے اولاد ہو جائے۔ مطلب بیچاری ایک تو خود ہی وہ پریشان ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، اگر کوئی 100 میں 1-2 ایسی نکل آئے تو کیا اس کی وجہ سے آپ 95% کو سب کو بدنام تھوڑی کریں گے؟ کوئی ایک آدھ ایسی نکل آئے، جبکہ میں اس سے بھی کہوں گا کہ دیکھو کرنے کرانے سے یا کسی پر کوئی بھی تہمت لگانے سے اللہ تمہیں کبھی اولاد نہیں دے گا۔ آپ اپنا عقیدہ یہ شیطانی بناتے کیوں ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، نہیں ہے اور نہیں ہوگی۔ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم کسی اولاد والی کو کرا دیں گے تو اللہ اس کے بدلے ہمیں دے دے گا؟ نہیں میرے بھائی، ایسا کبھی نہ کریں۔ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل ہماری سن لے گا اور ہمیں ضرور دے گا۔ آپ کو بہت زیادہ تانے سننے کے لیے ملے ہوں گے، مگر آپ نے کتنے دنوں یہ تانے برداشت کیے ہیں؟ 8 سال، 5 سال، 12 سال، 10 سال، بس نا۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شادی کے 80 سال کے بعد میں اولاد دی۔ کیا ان کی بیوی کو تانے سننے نہیں ملے ہوں گے؟ کہ ان کی بیوی کو ان کے گھر والوں نے، محلے والوں نے تانے نہیں دیے ہوں گے کہ دیکھیں اولاد نہیں ہے، بانجھ پن ہے؟ کیا ان کو نہیں کہا ہوگا بانجھ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کچھ روایتوں میں 99 سال، کچھ میں 120 سال تاریخ آتی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ذرا غور تو کریں، 120 سال کی عمر میں بھی کبھی بیٹا ہوتا ہے؟ یہاں تو ہماری ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی 120 سال کی عمر میں، چارپائی پہ لیٹ جائے تو لیٹے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور کھڑے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، یہ حالت بن جایا کرتی ہے 60 سال کی عمر کے بعد ہی۔ مگر اللہ نے دیکھیں انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھیں میری شان میں اور میں ہر چیز میں قادر ہوں، کوئی میری شان میں یہ کوتاہی کرے کہ تمہیں اولاد نہیں ہوگی، تم کون ہوتے ہو کسی کو نہ اولاد کہنے والے؟ دینے والا میں ہوں، نہ دینے والا میں ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اسی لیے تمام رپورٹیں نارمل ہونے کے بعد بھی بعض کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، اور بعض کو دیکھیں تمام کی تمام رپورٹوں میں کوئی نہ کوئی دقت ہوتی ہے، مگر پھر بھی پروردگار ان کی سن لیتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں ہر چیز پہ میں قادر ہوں، تمہاری ساری رپورٹیں رکھی رہ جائیں گی، اور اگر میں نے چاہا تو تم ساری کی ساری رپورٹوں کو پڑھتے رہو گے، اور میں تمہیں بیٹا بھی دے دوں گا، بیٹی بھی دے دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی ڈاکٹر پر ایسا یقین نہیں رکھ سکتے، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر جانے، مگر ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے التجا کرنا ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھ کے کچھ اس کی صورتیں جو ہم بتایا کرتے ہیں ان کو پڑھ کے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو میرا رب بھی ضرور سنے گا، یہ یقین رکھیں، مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن تو پروردگار سنے گا۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، میری وہ بہنیں جن کو کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی، ان کو کرنا ہے کہ جب وہ ناپاکی کے ایام سے پاک ہوں، مثلا انہوں نے آج غسل کیا، ناپاکی کے دن بعض کے 3 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، کسی کے 11، اس سے زائد نہیں ہوا کرتے۔ ان ناپاکی کے دنوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی آپ غسل کریں، مثلا جیسے آج آپ نے دوپہر کو غسل کر لیا، تو آپ نے اگلے دن صبح میں سحری کرنا ہے، اور سحری کرنے کے بعد میں آپ نے یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے دل میں یہ نیت کر کے رکھ لینا ہے، مولا میں اس روزے کو اس لیے رکھ رہی ہوں کہ تو اس کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ آپ نے نیت کر کے روزہ رکھ لینا ہے، روزہ رکھنے کے بعد 10، 20، 50، 100 جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو وہ نکال کر کسی نہ کسی غریب کو، فقیر کو صدقے کے طور پر دے دیں، اور صدقہ آپ دینے کا معمول بھی بنا لیں، چاہے 2 روپے ہی روز دیں، چاہے 10 روپے ہفتے میں دیں، بہرحال آپ دیں۔ کوئی نہ کوئی غریب تو آپ کی رشتہ داری میں ایسا ہوگا، اڑوس پڑوس میں ایسا ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، کسی بھی بچے کو آپ دے دیا کریں، جب کہ لگے کہ ہاں یہ صدقے کے لائق ہے۔
کچھ کھا پی لے گا، آپ بچوں کو دے دیا کریں، بچوں کی دعائیں لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بچوں کی دعائیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ اس لیے بچوں سے پیار کیا کریں، جو غریب کے بچے ہیں انہیں 10-20 روپے دینے سے کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کی مالی استطاعت اچھی ہے تو، نہیں ہے آپ خود غریب ہیں تو پھر کوئی آپ پر زور بھی نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ دے دیا، وہ چاہے خواہ 10 روپے کا دیا ہو یا 10,000 کا دیا ہو یا 500 کا یا 2,000 کا، جو بھی آپ کی حیثیت ہو وہ آپ نے پیش کر دیا۔ پیش کرنے کے بعد میں آپ نے پورے دن کا روزہ رکھنا ہے، فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی بھی پڑھنی ہے، عصر کی بھی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، آپ نے افطاری سے پہلے اگر گائے کا دودھ مل جائے تو بہت اچھا رہے گا، کوشش کریں گائے کا دودھ مل جائے، کیونکہ کتابوں میں گائے کا ہی حوالہ دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر گائے کا نہ مل سکے تو آپ بکری یا بھینس کا دودھ بھی یا اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہم گائے کا دودھ لے لیں۔ آپ نے آدھا کلو گائے کا دودھ لے لینا ہے، اس میں تھوڑی سا شوگر یعنی چینی وغیرہ گڑ وغیرہ آپ کو ایڈ کر لینا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے۔ گرم کر لیں، گرم کرنے کے بعد آپ نے اس پر یا تو خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں۔ آپ نے اول میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی اس پر پڑھنا ہے دودھ پر، اور یہ افطاری سے پہلے آپ کو کرنا ہے، آپ کسی بھی وقت میں کر لیں، چاہے فجر بعد کر لیں، ظہر بعد کر لیں، عصر بعد کر لیں، بہرحال افطاری سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے۔ اول میں آپ نے ایک بار درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں، یہ یاد نہیں ہو تو کوئی اور بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیں، کوئی سی یاد نہیں ہے تو یہ بھی سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں 1 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف کو نکالنا ہے۔ سورہ مزمل شریف کو نکالنے کے بعد میں بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ مزمل شریف کو 21 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ 21 مرتبہ، کوئی زیادہ نہیں ہے، 2 رکوع کی سورہ مزمل ہے، کوئی بہترین پڑھنے والا ہوگا تھوڑی سی دیر لگے گی، اس کو 40 منٹ 35 منٹ میں پڑھ لے گا۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو ان سا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے خود پڑھا ہے تو یا کسی سے پڑھوایا ہے تو پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس دودھ پر دم کرا لینا ہے، وہ دودھ اس کے سامنے پہلے ہی رکھ دینا ہے، اس سے بتا دینا ہے کہ وظیفہ کے درمیان آپ نے کسی کو بات نہیں کرنا ہے، اور فوراً بعد میں درود پاک پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دینا ہے، 3 پھونکے مار دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ پھر کسی سے بھی بولیں، کوئی دقت نہیں، آپ آزاد ہیں، مگر بیچ میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دودھ کو پڑھ لینا ہے یا خود پڑھوا لینا ہے۔ دودھ پہلے ہی سے گرم ہے، میٹھا بھی ہے۔ آپ نے پھر افطاری کے وقت میں اس دودھ کو اپنے آگے رکھ لینا ہے۔ 5 منٹ قبل آپ کو دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، مولا تو مجھے اولاد دے دے، اولاد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ بھی کیا ہے، اور میں نے قرآن مجید کی سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے، روزہ رکھا ہے۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں جس انداز میں بھی کرتی ہوں، اور کرنے کے بعد میں آپ نے جب افطاری کا وقت آ جائے تو آپ نے اسی دودھ سے روزے کی افطار کر لینا ہے۔ افطار کرنے کے بعد نماز مغرب کو بھی پڑھنا ہے، نماز عشاء کو بھی پڑھنا ہے۔ نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ جب کریں گی تو آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کو آپ نے پہلے ہی بلا لینا ہے، گھر پہ رہتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے شوہر کے ساتھ اپنے وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے۔ باقی اور دنوں میں اللہ سے خالص دعائیں کرتے رہنا ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے، پھر آپ کو نہیں پڑھنا ہے، نہیں روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پورے ماہ کا انتظار کریں، یہ 1 دن کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، 4 چاند لگائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار اس کو آپ ضرور آزمانا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرمائے، اور ہم سے اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں آ کر کے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔